सीरियन कैपिटल दमिश्क के जिस इलाके में मैं रहा करता था उसका नाम मज़्ज़ा था। यहाँ बहुत सारे सफारत खाने भी थे, और यहाँ जो एक बिल्डिंग थी इसके इसमें मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज़ भुट्टो और उसके जो साथियों के लिए तीन स्टोरी जो थी वो वक्फ थी। और टॉप फ्लोर के ऊपर वो एक इराकी शख्स जो सद्दाम के बाद वहाँ का सदर बना था, अयाद अलवी, उसकी फैमिली रहा करती थी। और इस ये बड़ा हसास इलाका था, यहाँ काफ़ी सिक्योरिटी थी। और सीरियन गवर्नमेंट के जो गेस्ट होते थे उनको ज़्यादातर वहाँ रखा हुआ था, जिनमें कुछ अरब्स और फ़लस्तीनी लीडर और चंद, और इनमें सबसे जो मशहूर द मोस्ट वांटेड पर्सन जो था उसका नाम कार्लोस के नाम से वो जाना जाता है। और वो 70, 80 और 90 की दहाई तक मोस्ट वांटेड पर्सन माना जाता था। उसको यूरोप और अमेरिका, इसराइल वगैरह की तमाम एजेंसीज जो हैं वो कई दहाइयों तक उसको तलाश करती रहीं। यहाँ मेरी मुलाकात एक शख्स से करवाई गई जिसका नाम मिशेल बताया गया। बड़ा अच्छा दोस्ताना तरीके से मिलता था, और फिर उसने शाहनवाज़ भुट्टो ने मेरा तारुफ करवाया। उसके साथ मैंने तो खैर सलाम दुआ की, मुझे तो नहीं पता था ये कौन शख्स है। लेकिन उसने पहले ही कहना चाहिए पहले ही ग्लांस में मुझे जैसे नज़र डाली, और उसने कहा कि ये पाकिस्तानी नहीं, ये तो लीबियन लगता है। तो वो बड़ी गर्मजोशी से मुझे मिला। तो शाहनवाज ने बताया हाँ ये रिसेंटली लीबिया से ही आया है। तो उसने फिर मुझसे चंद एक लीबिया के बारे में सवाल किए, ये वो। बहरहाल तो वो जो था, ये मतलब पहली बार मैं उस मिशाल से मिला। तो उसके बाद वो आया करता था जुल्फ़कार भुट्टो के बेटों के मिलने के लिए, मोस्टली वीकेंड वगैरह पे खाने वाने की दावत। तो ये एक जीप में आया करता था, और मैंने इसको सिर्फ एक ही लिबास में देखा। एक ये जैकेट पहनी होती थी इसने ब्राउन से कलर की, और सफारी सूट इस किस्म का कुछ। तो वो एक दिन उसने मुझे कहा कि यहाँ जो पाकिस्तान की जो अम्बेसी बिल्कुल पास है, और मुर्तज़ा भुट्टो वगैरह जो है वो मोस्ट वांटेड हैं पाकिस्तान में, तो ये तो सही जगह नहीं है उनके रहने के लिए। और बिल्कुल फिर जब मैंने थोड़ा सा शाम के वक्त जब मैं गुज़रा तो मैंने देखा कि हाँ वहाँ एक फरबी स्ट्रीट, वो वहाँ पाकिस्तान की एम्बेसी थी जो बिल्कुल नज़दीक थी। तो मैंने भी ये महसूस किया कि ये आइडियल जगह नहीं है मुर्तज़ा भुट्टो वगैरह के रहने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान एम्बेसी के बहुत सारे जासूस वगैरह इनके ऊपर आसानी से नज़र रख सकते हैं इसके वाइल लिविंग इन फरबी स्ट्रीट। तो बहरहाल वो उसने जो चीज़ को पॉइंट आउट किया तो मैं ये समझता था कि ये वाकई इसने सही बात कही है। तो उस वक्त तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये कार्लोस है, क्योंकि कार्लोस का नाम हमने सुना हुआ था, और वो एक हीरो के तौर पर हम उसको समझते थे जब हम पाकिस्तान में होते थे, या मतलब ये आर्म स्ट्रगल वगैरह में। तो वो बड़ा आइडियल किस्म का, यानी लिविंग चे गुवेरास को हम समझते थे। लेकिन आई हैड नो आइडिया कि मैं जिस आदमी से मिला हूँ और कई बार मिला हूँ वो कार्लोस है। तो इसी तरह एक दिन शाहनवाज भुट्टो के साथ बातचीत हो रही थी, हम चंद साथी थे अरब इसराइल के ऊपर। तो हर आदमी अपनी अपनी ओपिनियन दे रहा था। तो जब सरदार सलीम जो है उससे पूछा गया तो उसने इसराइलियों को की बड़ी शान बयान करना शुरू कर दी। वो बड़े डिसिप्लिन हैं, बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं, बड़े बहादुर हैं, और वो
تھوڑے سے ہونے کے باوجود جو ہے انہوں نے ساری عرب کنٹریز کو جو ہے وہ وقت ڈالا ہوا ہے اتنا. بہرحال وہ بہت زیادہ، اور یہ تو ہر وقت نشے میں ہی ہوتا تھا. تو بہرحال جب مجھ سے پوچھا میری رائے تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے، میں تو اتنا ہی جانتا ہوں کہ اسرائیل اکیلا نہیں ہے، اسرائیل کے پیچھے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، اور اگر یہ نہ ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا. چھوٹا سا ملک تو وہ ضرور ہے، لیکن دنیا کی جو سپر پاورز وغیرہ ہیں وہ اس کی بیکنگ پر ہیں. وہ ہٹ جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ عرب جو ہیں خالی ہاتھوں سے ہی ان کو جو ہے وہاں سے نکال سکتے ہیں. تو میں نے اس قسم کی کوئی بات کی، اب کافی وقت ہو گیا وہ چیزوں کو، لیکن بہرحال وہ شاہ نواز نے بڑا اپریشیٹ کیا، کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور میں یہ بھی بتا رہا تھا میرے مطلب میں نے کہا کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے یہی کوشش کی تھی، وہ جو القدس کی آزادی کی بات کیا کرتا تھا وہ یہی کہا کرتا تھا کہ ہمیں ایک متحدہ ایک لاہ عمل تیار کرنا چاہیے اسرائیل وغیرہ کی فلسطین کی آزادی کے لیے. تو کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ کارلوس وہاں دوبارہ آیا، اس کا وہاں پر اس کو بائی دا نیم آف مشال ہم جانتے تھے. تو جو میں تو یہی سمجھتا تھا یہ عرب ہے. میں تو خیر میں کیا، خود جو وہاں عرب تھے وہ بھی اس کو عرب سمجھتے تھے، کیونکہ وہ اتنا صحیح عربی بولتا تھا، اتنی فلوئنسی سے اور اتنے اچھے لہجے سے کہ میں نے ایک دن وہاں جو باڈی گارڈ ہوتے تھے جو میرے دوست ہو گئے ہوئے تھے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ مشال جو ہے یہ مطلب اس کی گاڑی میں اچھی خوبصورت لڑکیاں بھی کبھی کبھی ہوتی تھی. تو میں نے عربوں سے پوچھا، ان کے باڈی گارڈ جو وہاں تھے، جو چوکی دار سمجھ لیں یا جو بھی جو آئی مین وہ وہاں پیرے پہ ہوتے تھے، میں نے میری ان سے اکثر گپ شپ ہوتی تھی، میں ایکسچینج کیا کرتا تھا، کبھی سگریٹ دے دیتا تھا ان کو. لیبیا سے میں نے کافی وہ جو بھی جینز وغیرہ خریدی ہوتی تھیں تو دوست بن گئے تھے تو میں دے دیا کرتا تھا، وہ بڑا زیادہ ریگارڈ کرتے تھے. میں نے ان سے پوچھا یار یہ کون ہے کہ مشال؟ تو انہوں نے کہا یہ لبنانی ہے، کیونکہ یہ اس کا ایکسنٹ عربی بولنے کا لبنانی ہے. یعنی عرب بھی نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کوئی نون عرب ہے. خیر تو میں نے وہاں جو ہے وہ مشال یا کارلوس نے آ کے ایک دم مجھے ہاک کیا، ہیلو کامریڈ، بڑا اچھے گرم جوشی سے ملا، ہو آر یو دس اینڈ دیٹ. تو پھر وہ شاہ نواز بھی پاس کھڑا تھا تو اس نے یہی کہا کہ واز اٹ ہم ہو واز ٹاکنگ اباؤٹ اسرائیل دا بیکنگ آف دا ہول ورلڈ. او یس یس. پھر اس نے اور مجھے گرم جوشی سے کہا تھا یار تمہارا نقطہ نظر بالکل درست ہے. تو بات کیا ہے کہ وہ اس کے بعد اور ذرا وہ دوستی تو نہیں کہہ میں سکتا کیونکہ وہ بڑے لیڈر ٹائپ لوگ تھے تو ہم تو خیر لیکن یہ ہے کہ لائکنگ اس سے اور میرے ساتھ بہت باتیں کیا کرتا تھا. ایک دن اس نے کہا کہ چلو تم میرے ساتھ، تمہیں میں دمشق کی سیر کرواؤں. اور مرتضیٰ بھٹو کو اس نے کہا کہ یار یہ تمہارا دوست ہے، اس کو تمہارا کامریڈ ہے، اس کو دمشق کی سیر تو کرواؤ. تو بہرحال اس کی ریکمنڈیشن کے اوپر پھر مجھے کچھ پیسے ویسے بھی مرتضیٰ نے دیے. تو کارلوس مجھے وہاں ڈراپ کر کے آیا، میں تھا اور میرے ساتھ ایک اور پٹھان دوست تھا، وطن یار. خیر ہمیں تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ کون ہے. تو اس طرح سے اس کے ساتھ کافی زیادہ قربت دوستی بھی ہو گئی. وہ جب بھی آتا تھا، ایک بار اس نے ایک چھوٹی بوٹل وسکی کی لا کر تو ہمیں دی. خیر جو بات کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ
دو دہشت گردوں کے نام سے جن کو دا موسٹ وانٹیڈ ٹیررسٹ ان دا ورلڈ جن کو کہا جا سکتا ہے، وہ دو نام ظاہر ہوتے ہیں، ایک جیکل دا کارلوس اور دوسرا اسامہ بن لادن۔ 70-80 کی دہائی میں یہ جو ہے کارلوس واز دا موسٹ وانٹیڈ، اور پھر 90 اور بعد کا جو وقت آتا ہے اس میں اسامہ بن لادن کی شہرت یہ مشہور کر دی کہ یہ موسٹ وانٹیڈ ٹیررسٹ ہے۔ اب ان دو موسٹ وانٹیڈ میں فرق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسامہ بن لادن جو تھا وہ سی آئی اے کا ایک جعلی ٹیررسٹ کے طور کے اوپر وہ سی آئی اے پلانٹڈ تھا، اور وہ سی آئی اے کے لیے کام کرنے والا تھا، سامراجیوں کا ایجنٹ تھا، صہیونیوں کا ایجنٹ تھا، اور اس نے ساری زندگی جو ہے نام اسلام کا لیا لیکن کام اینٹی مسلم فورسز کے لیے کیا۔ اور جو جیکل دا کارلوس جس کو کہا جاتا ہے وہ ایک حقیقتاً اینٹی زائنسٹ، اینٹی اسرائیل، اینٹی امپیریلسٹ وہ تھا، ہے ابھی بھی زندہ ہے، جیل میں ہے۔ لیکن بات کیا ہے کہ اسامہ بن لادن کا اگر ہم کمپیئر کریں تو اس کے سارے عمل جو ہیں وہ سامراج کے مفاد میں گئے ہیں، اور جیکل دا کارلوس نے جتنے بھی عمل کیے ہیں وہ اس نے سامراجی دنیا کو ضرور اور ضرور کہیں نہ کہیں جو کہتے ہیں نا پن چبائی ہے، اور ڈیفینیٹلی آل اوور دا ورلڈ اس کو پکڑنے کے لیے کم از کم 2-3 دہائیوں تک پوری موساد اور کیا بولتے ہیں سی آئی اے، فرانس اور MI6 وغیرہ ساری دنیا کی جو ہے ویسٹرن کنٹریز کی انٹیلیجنس جو، لیکن وہ فیل ہوئی، اس کو پکڑ نہیں سکی، اور شاید پکڑ بھی نہ سکتے کہ اگر اس کو جو ہے بٹرے نہ کیا جاتا، کیونکہ بڑا ہوشیار آدمی تھا، اور یہ بڑے لینگویج جیسے ہے کہ وہ مختلف لینگویج کے اوپر عبور حاصل کرتا تھا، بیس بدلنے کا بھی اس کو بڑا میں ماہر سمجھتا ہوں، اور بڑا شارپ آدمی تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 100% کمیٹڈ ٹو ہز کاز۔ بہرحال آج کے نوجوان نسل کو جاننا بہت ضروری ہے کہ فلسطین کی آزادی کی جدوجہد کے لیے بے شمار ویسٹرن کنٹریز کی جو نئی نسل کے انقلابی سوچ کے حامل افراد تھے، انہوں نے جیسے RAF جو جرمنی کی کیا کہتے ہیں اس کو ریڈ آرمی فکشن، وہ اس کے نوجوان زن و مرد جو تھے وہ اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی مکمل حمایت کرتے رہے، اس کے لیے جدوجہد کرتے رہے، فزیکلی انہوں نے عملی طور پر بہت سارے کام بھی کیے فلسطین کے کاز کے لیے۔ یہاں ڈنمارک میں جو ہے 80s میں، ارلی 80s آئی تھنک، ہاں میں جو ہے سب سے بڑی جو یہاں کے ترقی پسند دینش ترقی پسند نوجوان لڑکے لڑکیاں تھیں، انہوں نے ڈنمارک کی ہسٹری کی سب سے بڑی جو رابری کی، اور اس میں شاید $40 ملین کے قریب جو تھا وہ انہوں نے سامان وہ پیسہ لوٹ کے وہ سب کا سب فلسطینیوں کو دیا، اور خود بیچارے جب پکڑے گئے تو لائف ٹائم انہوں نے جیلوں میں گزارے۔ تو اسی طرح سے ریڈ بریگیڈ جو تھی جاپانیوں کی، وہ بھی فلسطینی کاز کے لیے لڑتے رہے، اٹالین جو ریولوشنری تھے وہ بھی۔ تو انہوں نے اس 70s کے خاص طور پہ وقتوں میں بہت سارے یورپین نوجوان جو ہیں وہ
بیروت میں آ کے فلسطین، بیروت کو انہوں نے سینٹر بنایا ہوا تھا، سیریا، بیروت اور اس ممالک میں، اور وہ فلسطینیوں کے لیے جو ہے جدوجہد کرنے میں عملی طور پر شامل تھے. تو یہ جس میں کارلوس نے لیڈنگ رول پلے کیا، اور کیونکہ یہ اس کی شخصیت ایسی تھی، لوگوں کو متاثر کر لیتا تھا، اور یہ کیا کہتے ہیں، انسان شناس بھی بہت زیادہ تھا، ایک نظر میں کسی کے اندر کیا کوالٹیز ہیں وہ بھی جان لیتا تھا. یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں ہر آدمی کے اندر. تو اس کا جو ہے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ فلسطین کی جدوجہد کے لیے جب کریٹ کر دی گئی وہ آرگنائزیشن جنہوں نے صرف اور صرف اسلام کا نام لے کر اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے گلے کاٹنے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور بہت سارے جو ہے ایسے عمل کرنا شروع کر دیے جس سے جو آل اوور دا ورلڈ ایک امیج جو ہے وہ غلط دنیا کے لوگوں کے اندر گیا، اور یہی تاثر دے دی. یعنی جو جو انقلابی تھے وہ جو کمیٹڈ تھے ایک نظریے کے ساتھ کہ فلسطین کی آزادی جو ہے یہ ان کا حق ہے، اور اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے، جبر کی ریاست ہے، تو انہوں نے اس چیز کو ختم کر کے تو جناب ریپلیس کر دیا اسلامک موومنٹ کے نام سے، جس میں لیڈنگ رول جو ہے وہ حماس وغیرہ نے، پھر بعد میں یہیں سے اخوان المسلمین اور یہ پھر داعش اور النصرہ اور آل دیٹ. تو اس میں کیا ہوا کہ پوری دنیا میں یہ تاثر دے دیا گیا کہ مسلمان ٹیررسٹ ہیں اور یہ گلے کاٹتے ہیں اور یہ جناب لوگوں کو زندہ جلا دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ کس کو ہوا؟ وہ فلسطین کو ہوا. 70 کی دہائی کے جو ویسٹرن کنٹری، جرمنی، فرانس، اٹلی اور دیگر ممالک میں جو انقلابی ایلیمنٹ تھے، وہ مطلب ان کا فلسطینی کاز کو ساتھ دینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ان ممالک سے تعلق رکھتے تھے جو فل فلیج سپورٹ کرتے تھے اسرائیل کی. لہٰذا اگر ان ممالک کے اندر جو ہے ان کے مفادات کو جیسے کہتے ہیں سوئی چبانا ہے، اتنا کوئی بہت بڑی آرمی تو ان کے پاس نہیں تھی کہ یہ اپنے ملک میں کوئی ریولوشن برپا کر کے تو ان کو ایک نیا سسٹم میں لے آئیں، یا وہ تو نہیں تھا، لیکن یہ ایک پروٹیسٹ کرنے کا میں سمجھتا ہوں ایک طریقہ تھا کہ یہ بتائیں کہ آپ کے ملک کی نئی جنریشن جو ہے وہ آپ کی پالیسیز سے ایگری نہیں کرتی، اور اس لیے ہم آپ کے مفادات جو ہیں ان کو ڈیمیج کرنے کے لیے ہم بم بلاسٹ بھی کر سکتے ہیں، کوئی شوٹنگ بھی کر سکتے ہیں، اور جو کی بھی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کا ایک طریقہ کار تھا. یہ کتنا درست تھا کتنا درست نہیں تھا یہ بات کی بحث ہے، لیکن ایٹ لیسٹ کہ ان کی سولیڈیرٹی، ان کی کمٹمنٹ ٹو دا فلسطینین کاز وہ تاریخ میں ایک مقام رکھتی ہے جس کو نہ اسامہ نے ریپلیس کر سکتا ہے، نہ ہی طالبان اور نہ ہی کوئی دوسرا. تو جو اور پھر کیونکہ میں نے یہ چیزیں کچھ نزدیک سے دیکھی ہیں، تجربہ ہوا ہے، تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک انٹرنیشنلزم کی بہت زیادہ ضرورت ہے فلسطین کے کاز کے لیے. پلس جیسے کہ یہ جو حماس اور یہ اسلامک موومنٹ جو اگینسٹ مطلب بظاہر انہوں نے اس کے خلاف بنائی ہیں ان کے لیے اگینسٹ اسرائیل، یہ اصل میں ساری کی ساری انہی کی اپنی پروڈکشنز ہیں. ان کو یوز کیا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ دنیا میں ایک ہمدردی کا عنصر پیدا ہو جائے کہ جی اسرائیل از آن دا ریسیونگ اینڈ بائی دا ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز آف حماس اینڈ دس اینڈ دیٹ. اب مسئلہ کیا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو نہ صرف اکتوبر
2023 کی بات ہے. ہمیشہ سے آپ دیکھ لیں کہ جب بھی پولیٹیکلی بہت زیادہ پریشر اسرائیل کے اوپر آتا ہے کہ کوئی وہ سیٹلمنٹ کی طرف جائے، وہاں حماس کوئی نہ کوئی کاروائی کر دیتی ہے، اسرائیلیوں کو وہ فری ہینڈ دے دیتے ہیں. دیکھیں جی یہ تو ٹیررسٹ ہیں، ٹیررسٹوں کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہی چیز اپلائی ہندوستان نے بھی کی جب کشمیر کے جسٹ کاز کو ڈیمیج کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ مختلف قسم کے سو کولڈ ٹیررسٹ آرگنائزیشن بنا کر یہ جناب اس کے سارے جو رائٹ کاز ہے اس کو دفنا دیا. اور یہی کچھ اب فلسطین میں بھی کافی عرصے سے یہ چل رہا ہے. تو آج کے نوجوانوں کو سمجھنا ہوگا کہ دیکھیے فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ حماس جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل اکیلا تو نہیں ہے، اس کے پیچھے فرانس ہے، برطانیہ ہے، اٹلی ہے، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، آل اوور جتنی بھی سامراجی طاقتیں ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں. اور فلسطین لائٹ ویپنز کے ساتھ تو جنگ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ ریئلٹی ہے. یہ ہلاکت ہے، اور ہلاکت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں یہ کتنے دن 3-4 ماہ ہو گئے اس کیا کہتے ہیں کشت و خون کو، اس میساکر کو. اوکے 30-40 ہزار بے گناہ شہری فلسطینی ایسے وداؤٹ اینی کوئی مقصد کے بغیر ان کو شہید کر دیا گیا ہے. اور ہم نے اچیو کیا کیا ہے، مسلمانوں نے یا فلسطینیوں نے کیا اچیو کیا ہے؟ ہلاکتیں. اور ظاہر ہے جو ہلاکتیں ہوئی ہیں، فیملیز ڈسٹروائے ہو گئی ہیں، اور ایجز ریکوائر ہے اس زخم کو بھرنے کے لیے. یہ زخم کنہوں نے دیا ہے؟ اسرائیل نے نہیں دیا، یہ حماس نے دیا، یا جو بھی اس کا نام ہے مدر چودوں کا. تو یہ ایسے ان کی اپنی پروڈکشن ہے، یہ اس کو ٹائم ٹو ٹائم یوز کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک ہی دیکھیے ایک پورا بلاک جو ہے سامراجی دنیا کو اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہے. اوکے ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں، ان کے پاس ہر چیز ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم متحد ہی نہیں ہیں. کوئی اسلامی ملک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نہیں کھڑا. تو اس مطلب آپ دیکھ لیں پاکستان کا امیجیٹ ہمسایہ افغانستان 75 ایئر سے پاکستان کا دشمن ہے. عراقیوں کی ایران کے ساتھ دشمنی ہے، سعودیہ کی یمن کے ساتھ ہے. اسی طرح سے یہ مطلب پھر وہی بات ہے کہ آپ کم از کم اگر اسرائیل کے خلاف اگر آپ نے کوئی محاذ بنانا ہے تو اس کے لیے متحد ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس کے پیچھے ساری دنیا ہے، اسرائیل کے پیچھے. آپ جو ہیں اس فلسطین کے پیچھے کون ہے؟ اور اگر اس صورت میں نہ آپ کے پاس کوئی جدید ہتھیار ہیں، نہ آپ کے مطلب ریگولر آرمی ہے، نہ آپ کے پاس ایئر فورس ہے، نہ آپ کے پاس کچھ بھی تو نہیں ہے. کلیشن کوفوں سے اور راکٹ لانچروں سے اسرائیل کی حکومت، اسرائیل کی فوج کو آپ شکست نہیں دے سکتے. اور یہ ڈرامے بازی بند کریں. بچے مرے شہید ہو رہے ہیں فور واٹ؟ کہ انہوں نے یہ تو ظاہر ہے، آپ دیکھ لیں پہلے دن ہی میں نے کہا تھا کہ انہوں نے کلین چٹ دے دیا حماس والوں نے، جاؤ مسلمانوں کا کشت خون کرو. اور وہ ہو رہا ہے. آج کس منہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جہادی، اور کہاں چلے گئے؟ 3 مہینے کی جنگ میں ان کو تو چاہیے تھا یہ اگر یہ جہادی تھے تو یروشلم کو تک فتح تو کرتے. صرف یہ ہے کہ وہ اس میں محصور کر دیا ہوا ہے، اور وہاں پر ہر قسم کے بمب، نئے بمب، پرانے بمب، ان کو تجرباتی طور پہ مسلمانوں کے اوپر، فلسطینی نہتے عوام پر استعمال ہو رہے ہیں. یہ جہاد ہے، یہ ہلاکت ہے. اور بالکل
وہ کہتے ہیں پنجابی میں چونڈی وڈو گے نا تو پھر تمہارے سر کے اوپر وہ بم ماریں گے، اور یہ ہو رہا ہے، اور یہ خود چونڈی وڈ کے خود یروشلم میں بیٹھے ہوئے ہیں اور غریب لوگوں کو مروا رہے ہیں۔ انہوں نے ہی ہمیشہ اسرائیل کاز کی مدد کی ہے۔ تو اس لیے یہ بنیادی چیز ہے، اس کو جب تک ہم نہیں سمجھ سکتے تب تک جو ہے ہم کسی طرف نہیں جائیں گے۔ تو ان سے زیادہ اللہ اکبر کے نعرے لگانے والوں سے زیادہ وہ وسکی کا رسیہ، وہ شراب پینے والے جو تھے یورپین انقلابی، وہ انہوں نے زیادہ اس فلسطین کی کوز کے لیے کام کیا ہے، اور ان کو اسرائیل کو وقتاً فوقتاً اس کے مفادات کو ڈیمیج کرتے رہے ہیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ لاسٹ ٹائم میری جب کارلوس سے ملاقات ہوئی تھی، یہ غالباً 17 دسمبر 1984 کی بات ہے، شام کے وقت میری فلائٹ تھی فرام دماسکس ٹو دہلی، دہلی ٹو کابل، اور وہاں اتفاق سے جو ہے ایک دم میں کھڑا تھا تو پیچھے سے یہ بندہ کارلوس صاحب آ گئے، اور اس نے میرے ساتھ بڑے زور سے ہاتھ ملایا، تو کہتا ہے کہ تم احتیاط کرو، یہ ہے وہ ہے، بہت سارا، کیونکہ میرے پاس بہت سارا لیگیج تھے، مے بی 200 کلو گرام ہوں گے یا مور دین دیٹ۔ مرزا وغیرہ نے کہا تھا اس کو کابل میں لے جاؤ، اور اس میں سارا اسلحہ کلشن کوفیں اور بم اور آئی ڈونٹ نو کیا کچھ تھا، میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن وہ بعد میں جب کابل پہنچے تو وہاں پر پتہ چلا مجھے، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس میں بڑی خاص چیزیں ہیں، بڑا خیال رکھنا، یہ ہے خاص طور پہ دلی ایئرپورٹ کے اوپر تم نے رکنا ہے کافی دنوں کے لیے، وہاں چور ہوتے ہیں، یہ نہ ہو کہ کوئی یہ تمہارا بیگ اٹھا کے۔ میں نے کہا اچھا جی آپ بے فکر رہیں، اور میں وہاں میرا آئی تھنک مور دین 24 آور میرا دلی میں اسٹے تھا، تو وہ سارے لیگیج کے ساتھ میں وہاں ان کو ایک دوسرے سے باندھ کر، تو اپنے کیونکہ نیند آ رہی تھی اینی ہو، لیکن میں نے وہ جب میں کابل میں پہنچا تو وہاں مجھے امیگریشن والوں نے جو وہ خات کئی ہوتے تھے انٹیلیجنس کے، انہوں نے کہا کہ تمہارے بیگ، میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہے، کہتے ہم دیکھ لیں، میں کہا دیکھ لو، وہ انہوں نے پہلے دیکھا اس میں وہ اسلحہ پڑا ہوا تھا، انہوں نے کہا کم از کم ہمیں بتا تو دیتے، اب کیا، خیر اچھا اس وقت تک مجھے بھی نہیں پتا تھا اس میں اسلحہ، اتنا مجھے بڑی ہیوی تھے، مجھے پتا تھا کچھ چیزیں ہیں، لیکن آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ اس میں وہ بم ہے، یہ وہ ساری چیزیں، میگزین تھے کچھ اور بہت ساری چیزیں، بارے میں نے پھر بھی پوری دیکھی نہیں، لیکن وہ ظاہر ہے کہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہ ذوالفقار دوبارہ افغانستان آ رہی ہے تو اس کو اسلحہ وغیرہ جو بھی ہوگا، تو یہ ہاں وہاں یہ بھی کارلوس بھی کسی اس کی بھی کوئی یہ بھی ٹریول کر رہا تھا، سیم ٹائم سیم فلائٹ کہیں جا رہا تھا، یہ نہیں مجھے پتا، تو وہاں جب میں امیگریشن پر آیا، پاسپورٹ وغیرہ وہ دور سے ہی پتہ چلتا تھا جعلی پاسپورٹ ہے، تو ایک افسر تھا اس کو کوئی شک ہو گیا کہ یہ کہتا ہے، اس نے پوچھنا شروع کر دیا یہ وہ، اور مرتضیٰ نے نام بتایا ہوا تھا کہ اگر کوئی پرابلم ہو تو اس کا نام لے لینا تو تمہیں چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب میں نے اس کو بتایا کہ میں تو اس کا مہمان ہوں، وہ بڑا حیران ہو کے دیکھنے لگا، کہتا ہے یار تم ینگ آدمی اور تمہیں پتا ہے وہ کون ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے، اب مجھے کیا پتا کہ وہ کون ہے، میرے منہ سے نکل آیا ہی سن آف حافظ الاسد، حالانکہ اس کا سن نہیں تھا، انہوں نے کہا سن، میں نے کہا مے بی سن اور سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو ہم، خیر وہ شک میں آگے یہ کون ہے، کیا اتنے بڑے آدمی کا نام لے رہا ہے، تو اسی دوران جو ہے وہ یہ دیکھ رہا تھا کارلوس، وہ پیچھے آ گیا، پھر اس نے مجھے ایک طرف ہٹ کے، آئی ڈونٹ نو اس نے اس کے ساتھ کیا کوئی باتیں کی، لیکن آئی ایم شیور کہ انہوں نے پھر وہ سینٹر میں بھی فون شون کر دیا ہوگا، تو پھر وہ کارلوس نے مجھے کہا کہ ڈونٹ وری ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ، یو جسٹ ہیو ٹو ویٹ فار فیو مور منٹس، اینڈ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں بیٹھا، پھر وہاں پر اس نے مجھے وہ کیا کہتے ہیں وہ جو ان کا جوس وغیرہ تھا وہ ہم دونوں پیتے، اچھا اس وقت تک بھی مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ کارلوس ہے،
لیکن بڑا ہی اچھے طریقے سے یہ پھر اس نے ایون مجھے یہ بھی کہا اف یو نیڈ اینی منی، میں کہا جی نہیں، بہت مجھے کسی ضرورت نہیں ہے. تو خیر اب وہ پھر میری فلائٹ کا ٹائم ہو گیا، اس نے بڑا ہگ کیا اور کہا کامریڈ گو فار دس اینڈ دیٹ اینڈ وکٹری ان شاء اللہ اینڈ آل دس. میں کہا تھینک یو. خیر میں چلا آیا. تو ہوا یہ کہ جب میں پھر مارچ 19 یہ ہے دسمبر، میرے خیال میں میری فلائٹ تھی 17 دسمبر 1984 کو. تو میں 19 دسمبر 1984 کو کابل پہنچا تھا صبح کے وقت. تو جنوری فروری مارچ کے مہینے میں مرتضیٰ بھٹو وغیرہ دوبارہ کابل آئے تو ہم بیٹھے ہوئے تھے. تو شاہ نواز بھٹو نے کہا کہ مشال تمہاری بڑی تعریفیں کرتا ہے. میں نے کہا جی بہرحال صحیح بات. میں کہا جی مہربانی. وہ مجھے ایئرپورٹ میں، اچھا تم ایئرپورٹ میں نے بتایا مجھے تو پتہ نہیں تھا یہ کون ہے. تو پھر شاہ نواز ہنسنا شروع ہوا، کہتا تمہیں پتہ ہے وہ کون ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا جی سر، کوئی عربی ہے؟ کہتا ہے کارلوس کو جانتے ہو؟ میں نے کہا کارلوس؟ میں حیران ہو گیا. میں نے کہا ریئلی سر؟ کہتے ہیں ہاں وہ کارلوس تھا. او مائی گاڈ. اچھا پھر بھی مجھے یقین نہیں آیا آنیسٹلی. اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب میں پاکستان سے آ رہا تھا دوسری یا تیسری بار، تو وہاں میں نے کچھ بکس جو تھی نا وہ میں لے کے اپنے ساتھ سم ہاؤ، وہ ایک جو کیا کہتے ہیں گائیڈ ہوتا ہے پشتون ہمارا، میں نے اس کو دے دی تھی. تو وہ کتابیں بھی، اچھا مجھے یاد تھا کہ اس میں کارلوس کی، کیونکہ وہ ہمارا آئیڈیل تھا کہ ہم کارلوس کی بکس وغیرہ جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے، ریولوشنری اور یہ اور وہ. اس نے بڑے طریقے میں لکھی ہوئی تھیں کہ ایک ریولوشنری کو کیا کرنا چاہیے، اس کو فلائی بھی کرنی آنی چاہیے، اس کو سوئمنگ بھی آنی چاہیے، اس کو کافی یعنی ایک کوئی میں 40-50 پیجز کی بک تھی وہ. تو وہ جب مجھے خیال آیا تو میں نے ویری نیکسٹ ڈے وہ فائنڈ آؤٹ کر کے وہ میں نے جب کتاب نکالی تو جو فوٹو دیکھی، او یس ایگزیکٹلی ہی واز دا پرسن آئی میٹ ان دماسکس، اور وہ بالکل اسی کی تھی وہی تھا. اب پھر جب میں 92 میں یا 91 میں مجھے مرتضیٰ بھٹو نے دمشق آیا تو وہاں پھر بات چیت ہوئی. تو مجھے میں نے مرتضیٰ کو کہا سر وہ مشیل، تو مرتضیٰ نے کہا آج کل اس کے اوپر بڑی سختی آئی ہوئی ہے، سیرین اس کو کسی سے ملنے نہیں دیتے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی ملک کے حوالے نہ کر دیں. تو میں نے کہا سر وہ تو اتنا بڑا آدمی ہے، اس کے پیچھے ساری دنیا کہتا ہے ہاں ہاں، لیکن وہ اب بڑا ہی زیادہ اسٹرکٹ کر دیا گیا ہوا، اس کی نقل و حرکت پر بہت زیادہ پابندی ہے، یہ ہے. تو مجھ سے بھی اب زیادہ ملاقات نہیں ہوتی، لیکن میری ہو جاتی ہے. میں دیکھوں گا اگر ان کیس اگر وہ تو پھر کیونکہ مرتضیٰ پھر وہ دمشق سے وہ کیا کہتے ہیں بیروت چلا گیا، تو میں بھی وہاں کوئی زیادہ دن نہیں رک سکا، ورنہ میرا خواہش تھی کہ میں ایک بار پھر اس سے ملوں. تو اس لیے وہ اسی دوران میں ہم اپنے مسائل میں پھنسے رہے تو وہ اس سے دوبارہ ملاقات کا موقع نہیں مل سکا. ہاں اسی دوران میں مرتضیٰ نے مجھے بتایا کہ اس کو ڈاکٹر نجیب اللہ جو ہے نا وہ میں نے اس کو کہا تھا کہ میں ڈاکٹر نجیب اللہ سے بات کرتا ہوں کہ اگر تمہیں یہاں سے نکال دیا تو تم افغانستان چلے جاؤ. تو اس کے لیے اس نے کہا کہ افغانستان کی تو صورتحال بہت خراب ہے، وہاں پر تو بہت زیادہ مشکلات ہیں، اور یہ اگر وہ اس کی حکومت ختم ہو گئی تو یہ مجاہدین جو اگر آگے تو مجھے پکڑ کے یہ مار دیں گے یا پھر امریکہ کے حوالے کر دیں گے. تو بہرحال اس لیے وہ اس کو نہیں ہو سکا. تو یہ ایک ہسٹری کا ایک چیپٹر ہے جس کو سمجھے بغیر ہم فلسطین کے
مسئلے کو نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ اس کا کوئی حل ہمارے ذہن میں آئے گا۔ اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ فلسطین کے لیے جو کچھ آج یہ مختلف سو کالڈ فنڈامنٹلسٹ فورسز جو ہیں جہاد کے نام پر فلسطین کو للکار رہی ہیں، یہ اصل میں ان کے اپنے ہی لوگ ہیں۔ ان کی کسی ایک چیز پر نہ جائیں، فلسطین کی آزادی کے لیے انٹرنیشنلی جب تک آپ ایک پولیٹیکل وہ نہ کریں کوئی کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہاں ایک انفارچونیٹ ایک ایسی صورتحال بھی نظر آتی ہے کہ دیکھیے 70s 80s کے اشروں میں جو ہے بہت سارے اسلامک کنٹریز، عرب کنٹریز، سیریا، لیبیا، عراق خاص طور پہ، یہ 3-4 ملک اور یمن، یہ یورپ اپنے جیو پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے مختلف ریولوشنری جو گروپس تھے یورپ کے، اس کو فنانشل ایڈ بھی کیا کرتے تھے اور ان سے کام بھی لیا کرتے تھے۔ لیکن ایک بات جو کہنی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پورا ساتھ کارلوس اور اس کے دوستوں کا نہیں دیا۔ جب رشین کیا کہتے ہیں سوویت بلاک یا سوویت یونین کلیپس کر گیا، تو اس کے بعد یہ کیونکہ یہ موسٹلی یہ لیبیا، سیریا، یمن، عراق یہ زیادہ مطلب سوویت بلاک کے نزدیک تھے، تو پھر انہوں نے ایک دم سے یو ٹرن کیا اور پھر یہ واپس جو ہے وہ امریکن کی خوشنودی کے لیے، کیونکہ وہی ایک سپر پاور رہ گئی تھی، تو اس لیے اس سے ڈر کے اس کے پریشر میں آ کے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو مینلی کارلوس وغیرہ کو جو ہے حوالے کیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب بٹرے کیا، کیونکہ ایک آدمی سنسیئرلی آپ کے کاز کے لیے کام کرتا ہے، جب اس کے اوپر مشکل وقت آئی تو آپ نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ ایک ہماری اسلامی روایتیں اور ہمارا عرب کلچر یہ اس چیز کی تو اجازت نہیں دیتا، لیکن یہ ایک سیڈ ریئلٹی ہے۔ حکومتیں اپنے انٹرسٹ کے لیے لوگوں کو استعمال کرتی ہیں، پھر اس کے بعد جب ان کے مفادات خطرے میں ہوتے ہیں تو وہ پھر ان کو بالکل بٹرے کر دیتے ہیں۔ یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ ڈیفینیٹلی یہ ایک سیڈ چیپٹر آف اوور ہسٹری ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اگین اصل مسئلہ پھر یہی ہے کہ دیکھیے یہ جتنے بھی انقلابی تھے یا جو بھی انہوں نے یہ جدوجہد کی، اس میں غلطیاں بہت ساری ہوئی ہوں گی اور ہوئی ہیں، لیکن وہ نیتاً وہ کمیٹڈ تھے ایک کاز کے ساتھ۔ تو یہ بعد میں پتہ چلتا ہے وقت گزرنے کے بعد یہاں غلطی ہوئی تھی، یہاں غلطی نہیں ہوئی تھی، تو یہ ایک چیز، لیکن ایسے ایلیمنٹس جو ہیں ان کی نیت، ان کی جو ہے وہ اس کو کم از کم ہم مانیں۔ اور بہرحال دیکھیے جو 70-80 کی دہائی میں ویسٹ کے جو انقلابی جنریشن تھی، انہوں نے ویپن کا استعمال کیا اور فلسطین کے کاز کے ساتھ وہ اپنے آپ کو منسلک کیا، لیکن کیونکہ اب وقت بدل چکا ہے، ان کی نیت میں کوئی شک نہیں، ان کے ٹیکٹکس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہر طور پھر وہی بات ہے کہ آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ کم از کم ہم نے اگر فلسطین کاز کو اللہ اکبر گلے کاٹنے اور خودکش حملوں تک محدود رکھنا ہے، تو پھر اس کی جو یہ سارا اس کا بینیفٹ جو ہے وہ زائنسٹ فورسز کو جاتا ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ امن
पीसफुल तरीके से फ़लस्तीन कॉज के इंटरनेशनल जो है लेवल के ऊपर कम अज़ कम पीपल ऑफ होल वर्ल्ड ये चीज़ तो रियलाइज़ कर लें कि इसराइल में जो कुछ हो रहा है वो फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो जुल्म है और हमारी हुकूमतें जो हैं वो जालिम के साथ हैं। ये एक नज़रियाती जंग भी है, मुसल्ला जंग की तो हम पोजीशन में नहीं है, लेकिन कम से कम इस चीज़ के ऊपर काम करें। कल वक्त गुजरने पर बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं और जब हम ज़हनी तौर पर लोगों को बता सकेंगे कि इज़राइली ये कोई इसराइल का मसला अल्लाह अकबर के सल्फ़ी और ख़वारिज के वो इससे रिलेटेड नहीं है, ओके, बल्कि ये जो कुछ ग्रुप मुख्तलिफ करते हैं, हमास, अख़वानुल मुस्लिमीन, जमात गैर इस्लामी, तालिबान वग़ैरह, ये असल में तमाम के तमाम इनके अमल जो हैं वो एंटी इस्लाम फोर्सेस के हक़ में जाते हैं। और इस सिलसिले को कैसे रोका जा सकता है कि जब तक हम लोग जो हैं ये चीज़ समझ ना सकें कि हो क्या रहा है। जहाद के नाम के ऊपर इन्होंने फसाद को बर्पा करके मुसलमानों का खून नाहक किया है और अब लोगों के सामने सारी मिसालें हैं कि देखें किस तरीके से जिस दिन 6 अक्टूबर को इन्होंने किया है और जो कुछ उसके बाद हुआ है। अगर लोग ये नहीं समझते तो फिर मैं ये समझता हूँ कि इस मुसलमान उम्मत, ये जो इस्लामी उम्मत के लोग हैं, ये फिर अकल यानी ज़हनी तौर पे ये बिल्कुल ब्रेन वॉश हो चुके हैं। इनको दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है। तो इसलिए ज़रूरत इस चीज़ की है कि असल चीज़ को समझा जाए, फिर उसके बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि हमारे लिए बेहतर क्या है। तो बिल्कुल हमारे लिए जो ज़रूरत है वो यही है कि हम एक पहले ख़ुद मजबूत हों, इंटरनेशनली भी इसको सारी दुनिया के लोगों के ऊपर, हुकूमतों के अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो साम्राज्य हैं, साम्राज्य रहेंगे, लेकिन एटलीस्ट मुख्तलिफ ममालिक के लोगों के अंदर भी ये अवेकनिंग कर दी जाए, ये बता दिया जाए कि उसामा ने जो कुछ किया वो मुसलमानों के मुफाद के लिए नहीं बल्कि अपने आकाओं के मुफाद के लिए किया। हमास जो कुछ कर रही है वो भी अपने आकाओं के मुफाद के लिए कर रहे हैं और उनके आका कौन है? सहूनी है। ये बात जो है बुनियादी तौर पर हमें अपने जहन में रखनी चाहिए और फिर उसके बाद हम एक असर नो जो है चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बुनियादी चीज़ यह है कि हमने अब ज़मीनी हक़ाइक़ को देखना है। देखिए, इसराइल के साथ हम जंग नहीं कर सकते। वजह क्या है कि उसकी जो हर्बी ताकत है, जो मिलिट्री पावर है, वो अकेला इसराइल नहीं है, उसके साथ अमेरिका है, उसके साथ पूरी जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं और मुसलमान जो हैं वो तो आपस में जो है इत्तेहाद नहीं करते, आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं, आपस में एक दूसरे का खून कर रहे हैं। इसराइल के ख़िलाफ़ कैसे मुत्तहिद होंगे? तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि जब हम वो जंग नहीं कर सकते, ना हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, ना हमारे पास वो ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है, ना ही हम मुत्तहिद हैं, तो ऐसी सूरत में अगर हम हमास के तरीके पे चल के कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके करेंगे तो नतीजा क्या होगा? मुसलमानों की शहादत होगी, मुसलमान बेमकसद मारे जाएंगे, बेगुनाह निहत्थे मुसलमान। हलाकत है ये। हाँ, आइए भुट्टो के विजन को जो है उसके नज़रिए पे चल के एक इस्लामी यूनिटी तो पैदा करें, एक फोर्स तो बनाएं। वो तो हो नहीं सकती, वो कर नहीं सकते। सारे हुक्मरान जो हैं आपके वो गद्दार हैं। पाकिस्तान में कादियानियों का राज है और कादियानी यहूदियों से भी ज़्यादा पाक इस्लाम दुश्मन है। बाकी अरब कंट्रीज़ आपके सामने हैं। तो ये खामखा में जो है, हाँ क्या है, पहले हम खुद मुत्तहिद हों, फिर उसके बाद
یعنی جنگ کا آپشن فی الحال نہیں ہے. جب تک ہم اس قابل نہیں ہو سکتے کہ کسی کو چیلنج کریں تو بہتر یہ ہے کہ لو پروفائل رکھا جائے. تو فی الحال امن ہی بہتر آپشن ہے، کیونکہ اگریسو اس صورتحال میں جب آپ ہوں گے تو آپ کو مار پڑے گی ساری دنیا سے. تو ٹائم لیا جائے، چیزوں کو اثر نو دیکھا جائے، اور اس کے بعد جو ہے آپ یعنی سب سے پہلے تو جو اسرائیل کے مفاد میں نہیں ہے کہ کوئی پیس ڈیل ہو، اس کے مفاد میں نہیں ہے، اور اسی لیے وہ ان کو استعمال کرتے ہیں مختلف، کبھی طالبان کو، کبھی اس قسم کے، اور خارجیوں کو استعمال کرتے ہیں. خوارج ہمارے دشمن ہیں، وہ ہمیشہ کفار کی مدد کرتے ہیں. تو اس لیے جب تک ہم یہ چیز نہیں سمجھ سکتے، یا تو کوئی آ کے بتائے کہ بھئی ہاں بھئی ہمارے پاس وہ فورس ہے، وہ جنگی ساز و سامان ہے کہ ہم امریکہ کو اور پوری دنیا کو چیلنج کر سکتے ہیں، وہ تو نہیں کر سکتے. یا کو بتائیں نا. تو خام خواہ میں ضرور چاند ایک ایٹم بم کھا کے پورے مسلمان قوت کو، امت کو نقصان پہنچانا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ پہلے خود آرگنائز، خود متحد ہوں، خود ایک طاقت بنے، پھر اس کے بعد آپ کی حکمرانی ہوگی. ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو جو یہ بالکل اللہ اکبر کے نعرے لگا کر کفار کی مدد کرنا، اس نظریے کے اوپر اگر ہم قائم رہیں گے تو ذلت اور رسوائی اور ہمارا یہ نقصان ہی نقصان ہے. تو اس لیے ضرورت ہے کہ پوری امت ان لوگوں کا بائیکاٹ کرے، خواہ وہ طالبان ہو، خواہ وہ اخوان المسلمین ہو، حماس ہو، اس قسم کی جتنے بھی آرگنائزیشن ہیں، وہ ہمارے اسلام کے، مسلمان کنٹریز کے مفاد کے لیے نہیں ہے. ان کی تاریخ ہی یہی ہے کہ ان کے ہم ہر عمل سے مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے. تو ہوش کے ناہن لیں.